अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और इसके एजेंडे के तकरीबन 43 निकात हैं, जिसमें इंतहाई अहम मामलात ये हैं कि जो आइन का आर्टिकल 184 है उसमें भी तरमीम से मुतालिक एजेंडे पे है। फिर साथ साथ जो इलेक्शन एक्ट है उससे मुतालिक बिल पेश कर दिया गया है। आइन के आर्टिकल 9A में तब्दीली से मुतालिक आज बिल पेश किया गया है। और इस मौके पे जो इस इजलास से कबल रिपोर्ट हुआ था कि हुकूमत पूरी तैयारी के साथ आई है और इस इजलास में जो बहस मुबाहिसा होना है उसमें बिलखुसूस जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फ़ैसला था, उसके बाद की जो इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी हालात हैं उस पर ख़ासी डिटेल डिबेट होनी है। बहरहाल अब हुकूमत क्या कर रही है, जो तरमीम होनी है, जो कानून साजी हो रही है, इसके असरात क्या हैं, ये कानून साजी क्या जो रियल टाइम इवेंट्स हैं, जो तब्दीलियाँ हुई हैं उसको मद्देनज़र रख के हो रही है, या ये लॉन्ग रन है, हमेशा के लिए ये बहुत से सवालात या बहुत से जो मसाइल हैं उनको ख़त्म करने के लिए। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। तौहीन अदालत का जो कानून है उसको ख़त्म करने से मुतालिक भी इस इजलास में जो है वो कानून साजी होनी है और ये क्यों ज़रूरत पेश आ रही है, ये भी इंतहाई अहम सवाल है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। दूसरी जो अहम खबर आज आई है अडियाला जेल से आई है और उस पर जो गैर रस्मी गुफ्तगू की गई है बानी PTI की तरफ से, और उन्होंने ये कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे मुज़ाकरात के लिए, जबकि मुस्लिम लीग नून कहती है, अता तारड़ ने ये कहा है कि अब ये मिन्नत तरला करने पे आ गए हैं। मरियम औरंगज़ेब ने भी रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा कि ये अब जो कल तक ललकारते थे ये मिन्नत तरला कर रहे हैं, अपने 9 मई के गुनाह की मुआफ़ी मांगें। आपने एतराफ़ किया है कि आप उसमें मुलव्वस थे। अब एक नया महाज हुकूमत और PTI के बीच खुलता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये कलीदी हैसियत इसलिए रखती हैं कि बैक एंड पे क्या कुछ पक रहा है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ब्रीदिंग स्पेस चाह रही है, या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके दरमियान कोई नया फ्रेमवर्क तय हो रहा है। ये बहुत से सवालात हैं, अबहाम हैं। कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में जानने की कि इसमें क्या क्या बातें वाज़े हो रही हैं। हसन रज़ा पाशा साहब पाकिस्तान बाल से हमारे साथ मौजूद हैं। मायनाज कानूनदान भी हैं। पाशा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, कौमी असम्बली का इजलास, एजेंडा भी बड़ा मुफस्सल है और जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी गुफ्तगू की है, बाकी भी उन्होंने भी अपनी तकरीर की हैं। पॉलिसी स्टेटमेंट हुकूमत की ये तवक्को की जा रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कोई पॉलिसी देंगे, वो तो अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इस इजलास में आप क्या समझते हैं जो कानून साजी हो रही है, क्या वाक़तन ये लॉन्ग टर्म बहुत से मसाइल हल कर देगी या अगेन ये रियल टाइम है? देखें, हमारी पार्लियामेंट बल्कि बाकी इदारे भी, अदलिया भी, इंतज़ामिया भी अपनी साख इसलिए नहीं बना पाए और इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफ़ा नहीं कर पाए कि ये जो भी कानून बनाएं, फ़ैसला करें, आवाम को नज़र आ रहा होता है कि ये किसी के मफाद में है और ये किसी के ख़िलाफ़ है। यानी ये मुल्क के मफाद में नहीं है, आवाम के मफाद में नहीं है, किसी फ़र्द या गिरोह को मद्देनज़र रख कर, उसके मफाद को मद्देनज़र रख कर फ़ैसले हो रहे होते हैं, कानून साजी हो रही होती है, नैरेटिव बनाया जा रहा होता है और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। मिसाल के तौर पर अभी जो ये इलेक्शन एक्ट 17 में तरमीम आई है कि जी कोई जमात का रुकन जो है वो अपना इकरारनामा तब्दील नहीं कर सकता। अब इलेक्शन एक्ट में पहले भी तरमीम आ चुकी है। ये उस वक्त नहीं किया गया इसलिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं आया था और उसके बेनिफिशरी PTI नहीं थी। हालांकि ये चीज़ें जो थीं ये पहले भी हो सकती थी। इसी तरह कोई नशिस्त जो है वो किसी एक जमात की नशिस्त दूसरी जमात को, ये जो मामला चल रहा है तौहीन अदालत का जो सुन रहे हैं कि जो कानून तब्दील किया जा रहा है, तौहीन अदालत का कानून ख़त्म किया जा रहा है, तौहीन अदालत पे कोई किसी को सज़ा नहीं हो सकती। भाई ये तौहीन अदालत पे कई दफ़ा सज़ाएँ हो चुकी हैं, बल्कि एक वज़ीर-ए-आज़म घर जा चुके हैं। उसके बाद 18वीं तरमीम में भी तरामीम हुई
आइन में भी तरामीम हुई, कवानीन में तरमीम हुई, इलेक्शन एक्ट में तरामीम हुई, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया अदलिया के हवाले से था, लेकिन इसको नहीं छेड़ा गया क्योंकि उस वक्त अपना मफाद था। तो इस तरह की जो कानून साजी होती है उसका फ़ायदा नुकसान से कतई नज़र होता ही है कि इदारों की, यानी पार्लियामेंट है या कोई और इदारा है, उसकी साख मजरू होती है, और जब टेबल टर्न होता है फिर वो आप निशाना बनते हैं, निशाना बन जाते हैं। तो बेहतर ये है हमारे कानून साजों को माजी से कोई सबक सीखना चाहिए, अकल फहम और दानिश से काम लेना चाहिए कि जो ही आप पर कोई दबाव आता है, ख़ुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। ये रवैया जो है, जो इकबाल ने कहा था कि जी बजाय इसके कि आप अपने आप को बदलें, किसी कानून का, किसी आइन का, किसी फ़ैसले का, अदालती फ़ैसले का आप एहतराम करना सीखें जी, उस पर अमल करना सीखें, ना ये कि उसको बदलने पर तोल जाए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे पूछ लेते हैं पाशा साहब से, पूछ लेते हैं, साहब बेहतर हमारी रहनुमाई। ये बड़ा वैलिड नुक्ता आपने उठाया है कि ये जो इकरारनामे में का इकरारनामा जो है वो आप नहीं, एक ही बार आप इकरार कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते, उसको बदला नहीं जा सकता। पाशा साहब, ये मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले पे क्या इसका कोई असर होगा, और आप समझते हैं कि ये एक ऐसी तरमीम है कि इन लॉन्ग रन ये बहुत से मसाइल हल कर देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी साहब, अरशाद आरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। देखें, ये जो तरमीम आई है इसमें कोई शक नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो रिज़र्व सीट्स वाला फैसला है उसको अनडू करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये तरमीम लाई गई है। आप देखें, दो तरमीम आई हैं। नंबर 1 ये है कि अगर कोई MNA जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मुंतखब होता है, वो अगर कोई एक पार्टी ज्वाइन कर चुका है तो फिर वो इस टेन्योर में अपना वो इकरारनामा तब्दील नहीं कर सकता, यानी कोई और पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकता। और आपको याद होगा कि जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने 41 MNAs का ये कहा कि वो उनको 15 दिन का टाइम देते हैं, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से PTI में शामिल हो जाएं। तो ये एक तो उसका रास्ता रोकने के लिए है। दूसरा ये है कि कोई ऐसी पार्टी जिसने इलेक्शन से पहले अपनी तरजीह लिस्ट नहीं दी रिजर्व सीट्स की, तो उसको सीट्स नहीं दी जा सकती। ये भी पहले नहीं था, और अब इस तरमीम के जरिए ये बात आ गई कि अगर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में रहते हैं और वो पहले इकरारनामे की बुनियाद पे अपना पार्टी एफिलिएशन चेंज नहीं कर सकते, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में रहते हुए भी वो रिजर्व सीट्स जो है वो नहीं ले सकते। तो यकीनन ये हर एक को पता चल रहा है कि ये उस फैसले को अनडू करने के लिए या एक ऐसा राह निकाला गया है कि ताकि उस फैसले से असरात से बचा जाए। नहीं पाशा साहब, बुनियादी सवाल है कि रेट्रोस्पेक्टिव जो है, नहीं वो मैं बात की बात पहला ये पाशा साहब, ये जो बुनियादी सवाल ये है कि ये हमारे यहाँ नई रिवायत कायम हो रही है कि अदालती फ़ैसलों को कानून साजी के ज़रिए गैर मौसर कर दिया जाए या काबिल अमल ना रहने दिया जाए। ये प्रैक्टिस मुनासिब है? ये पार्लियामेंट और कानून साजी का जो इख्तियार मिला है पार्लियामेंट को, उसका ये सही इस्तेमाल है या ये बदनीयती पर मबनी है और इसका साख मुतासर होती है? देखें, पार्लियामान को कानून साजी करने का इख्तियार है, अमेंडमेंट करने का इख्तियार है, और आइन में तरमीम करने का भी इख्तियार है। अब देखना ये है कि क्या ये जो तरमीम है ये उस इख्तियार का पॉजिटिव इस्तेमाल है या उस इख्तियार का नेगेटिव इस्तेमाल है। यकीनन एक जो ग्रुप है जो कि मौजूदा हुकूमत के अलाइज हैं, वो कहेंगे कि ये पॉजिटिव इस्तेमाल है, और अपोजिशन कहेगी कि नेगेटिव इस्तेमाल है। लेकिन अगर बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं इसको देखूं तो इसको मैं तो ये समझूंगा कि इसमें नेगेटिविटी अटैच है कि ठीक है, आप चले गए हैं वहां पे, रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है, तो उसका इंतजार कर लेते तो ज्यादा बेहतर था।
تھوڑا سا سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3 رکنی کمیٹی سے بھی زیادتی ہو گئی ہے کہ اگر وہ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن آ گئی تھی تو اس کو اگر وہ سن لیتے اور معاملہ اگر وہاں پہ پینڈنگ ہوتا اور وہ سنوائی آج دن تک ہو چکی ہوتی تو شاید یہ زیادہ بہتر ہوتا. بہرحال دونوں سائڈ سے کچھ نہ کچھ زیادتی کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ آیا ہے, اور نیگیٹیوٹی کا عنصر اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. عاشق صاحب, اب سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بتائیں کہ یہ قانون سازی آج ہو رہی ہے, فیصلہ پہلے آیا ہے, کیا یہ جو موجودہ تبدیلی ہے یہ ریٹروسپیکٹیولی امپلیمنٹ ہوگی, نمبر 1, اور دوسرا کیا اس کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ جی, عدالت میں بالکل چیلنج کیا جا سکتا ہے. یہ متاثرہ فریق کا یہ حق ہے کہ وہ عدالت میں چیلنج کرے. نمبر 2 یہ ہے کہ جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ اس کا ہو سکتا ہے, تو یقیناً اس میں انہوں نے یہ چیز لائی ہوگی اپنی امینڈمنٹ میں, چونکہ وہ میں نے پڑھا نہیں ہے, صرف آپ کی جو انٹرو ہے اس سے مجھے یہ پتا چلا یا ٹی وی پہ وہ سلائیڈ سی چلی تو وہ کہ صرف اس حد تک پتا چلا کہ یہ امینڈمنٹس آئی ہیں. اگر اس کو پڑھے تو ہو سکتا ہے کہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہو. نہیں, اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو وہ بھی قابل عمل ہوگا, اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ ایک قانون آپ مؤثر بماضی کر دیں, یا اس پہ بھی عدالت میں چیلنج ہوگا اور عدالت ہی فیصلہ کرے گی کہ اس کا ماضی جی سے ارشاد صاحب, جی عدالت میں ہر 2 صورتوں میں چیلنج ہو سکتا ہے, چاہے اس کا ماضی میں اطلاق ہو یا اس کا ایسے ہی ایز اٹ از جو ہے وہ اطلاق ہو. ایون دونوں صورتوں میں عدالت کے پاس جانے کا اختیار اور عدالت کو انڈو کرنے کا اختیار بالکل حاصل ہے, اور یہ ممکن ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا, ایک مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک تو نظر ثانی کی اپیل ہے حکومت کی, وہ اس کا حق تھا, اس نے کیا. ایک وضاحت طلب کرنے کے لیے الیکشن کمیشن گیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا پہلے بھی اعتراض یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ ایک فریق کے طور پر کسی معاملے میں نظر آتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ ایک ریگولیٹری ادارے کے طور پر سامنے آئے, اور جب وہ کوئی فیصلہ ایک ریگولیٹری ادارے کے طور پر یا جوڈیشل ڈیسیژن دیتا ہے, پھر اس کی پیروی خود کرنے پہنچ جاتا ہے, خاص طور پر جب تحریک انصاف کا معاملہ ہو. تو یہ جو وضاحت اس نے طلب کی ہے کہ جی آپ کے فیصلہ کا جو فلاں پیرا سائمن ہے غالباً, اس کی وضاحت چاہیے, یہ واقعی وضاحت طلب فیصلہ تھا؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود ان کو سپیس دی ہوئی تھی کہ اگر کوئی مزید وضاحت کی ضرورت ہو تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اور شاید اسی لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے ایک آرگومنٹ کو, اپنی گراؤنڈ کو لے کے گیا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے اس کا کوئی ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ کون پریزیڈنٹ ہے, چونکہ ابھی تک وہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس سب جوڈس ہے, انہوں نے ڈیسیژن نہیں کیا کہ جو آخری الیکشنز انٹرا پارٹی الیکشنز پاکستان تحریک انصاف کے ہوئے ہیں کیا وہ درست ہوئے ہیں, اور اس کے تحت جو چیئرمین منتخب ہوئے ہیں بیرسٹر گور علی خان صاحب, وہ ٹھیک ہیں. اگر تو وہ سب جوڈس نہ ہوتا تو پھر تو بات تھی, کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے اور فائنل نہیں ہوا, تو لہٰذا آپ سپریم کورٹ ہمیں یہ بتائے کہ ایسی صورت میں جبکہ کوئی ایک وہ نہیں ہے, اسٹرکچر نہیں ہے ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف کا, تو پھر ہم کس طریقے سے اس کو پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز کے طور پہ کنسیڈر کر سکتے ہیں. یہ ایک انہوں نے وضاحت طلب کیا. میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود ان کو سپیس دی تھی تو جانا کوئی حرج نہیں ہے, کلیئرٹی آنی چاہیے. بیرسٹر ظفر علی گئے ہوئے ہیں اب سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے خلاف, اور بنیاد ان فیصلوں کو بنایا گیا ہے جو ماضی میں یا حال میں پی ٹی آئی کے حوالے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو گراؤنڈز اس ریفرنس میں دی گئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ کوئی کارروائی ہو سکے الیکشن کمیشن کے خلاف؟ ارشاد صاحب, ایک میں نے ریفرنس پڑھا نہیں ہے, کاپی نہیں آئی میرے پاس, لیکن ایک چیز ہے کہ اگر تو کولیکٹیولی پورے الیکشن کمیشن کے خلاف گئے ہیں تو پھر معاملہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ غلطی ہو گئی ہے میری سمجھ کے مطابق,
چونکہ میں خود ماضی قریب میں ایک ریفرنس کو خود لیڈ کیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا، تو اس میں ہم نے 1 by 1 ایک ایلیگیشنز کی ایک پوری فہرست دی تھی۔ اب انہوں نے کیا کولیکٹیولی تمام ممبرز کے خلاف ایک ریفرنس کیا ہے یا 5 سیپریٹ ریفرنس کیے ہیں؟ میرا خیال یہ تھا کہ اگر 5 سیپریٹ ریفرنسز کیے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور اگر کولیکٹیولی ایک ریفرنس کیا ہے تو شاید یہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو جائیں۔ اچھا جی صحیح ہے۔ پاشا صاحب یہ بتائیے کہ توہین عدالت کا قانون ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ قانون ختم ہو جائے تو کیا اثرات پڑیں گے عدالت کی ساکھ پہ، عدالت کے جو تقاضے ہیں، احترام ہے اس کا؟ دیکھیں یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ عدالتیں جب کوئی ڈائریکشن دیتی ہیں یا کوئی ججمنٹ پاس کرتی ہیں تو پھر اگر اس پہ عمل درآمد نہ ہو تو متاثرہ فریق جس کے حق میں وہ فیصلہ یا ڈائریکشن آئی ہوتی ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو پروویژن ہے وہ انووک کرتا ہے، سیکشن 3 and 4 ریڈ ود آرٹیکل 204 آف دی کانسٹیٹیوشن۔ اب جب وہ جاتا ہے تو بعض اوقات آپ یقین کریں، ہمیں روزمرہ ہم یہ استعمال کرتے ہیں، آئے روز استعمال کرتے ہیں کہ صرف نوٹس جانے سے وہ ادارہ یا وہ فرد وہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کر لیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے پاس یہ ایک ایسا ہتھیار ہے یا ایک ایسی پروویژن ہے جس کو انووک کر کے اپنی ججمنٹس، اپنے آرڈرز یا اپنی ڈائریکشنز کو وہ منوا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کو اسٹریٹ اوے اس کو ختم کرنا یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ اگر یہ رہنے دیا جائے یا اس میں کوئی بہتر امینڈمنٹ آ سکتی ہے تو وہ اس کو لے آئیں، لیکن اس کو ختم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہے۔ یہ عدلیہ کے پاس جو ایک ہتھیار ہے یا اپنی بات منوانے کی جو ریٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب۔ ارشاد صاحب، اب بظاہر جو پارلیمان کا اجلاس ہے اور جو حکومت کی حکمت عملی ہے اس سے لگتا یہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا سادہ ہے، کہ ابھی کیونکہ نظر ثانی میں بھی پولیٹیکل پارٹیز گئی ہیں، الیکشن کمیشن نے بھی وضاحت مانگی ہے، اب یہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے، تو کیا اب آسانی سے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حصے میں آ جائیں گی یا اٹ ول ٹیک ٹائم؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی لوگ جو اس وقت حکومت میں ہیں ان کا یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ عدالتیں ہمارے پارلیمنٹ کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں، اور یہی لوگ جو ہیں عدالتوں کو گھسیٹتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہ افسوسناک بات ہے نا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہیں تو اپنے مفاد سے، اپنے ذات کے مفاد سے، اپنے سیاسی مفاد سے، اپنے گروہی مفاد سے بڑھ کر بھی سوچنا شروع کریں۔ یہ معاملہ جو تھا نشستوں کا، یہ کیا پی ٹی آئی سے بیٹھ کر طے کرنے کا نہیں تھا؟ جب یہ خود کہتے ہیں کہ جی ہمیں مل بیٹھ کر پارلیمنٹ میں معاملہ طے کرنا چاہیے۔ آپ ایک تو اپنے دائرہ اختیار سے بڑھ کر عدالتوں کے دائرہ اختیار میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کے فیصلوں کو غیر مؤثر کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں عدالتوں کی یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ ہمیں لوگوں کے ووٹ مل گئے ہیں، ہم اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں، آپ مرضی جو کرتے پھریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ توہین عدالت کا اگر آپ ختم کرتے ہیں تو پھر عدالتوں کو تو آپ غیر مؤثر عملاً کر دیں ہیں، جو گالی دے دے، جو فیصلہ نہ مانے، جو توہین کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ جنگل نہ بنائیں اس ملک کو، ریاست کو ریاست رہنے دیں۔ ارشاد صاحب، ہمیں پی ٹی آئی کے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے جوائن کیا، بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ آج ایک تو پارلیمان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، اب الیکشن ایکٹ میں جو ہے وہ ترمیم کی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے جو آج آپ کے جماعت کے بانی ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور جو رپورٹ ہوا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے۔ تو کیا آئینی طور پہ یہ درست ہے؟ نمائندہ مقرر کرنے کی ایک پولیٹیکل پارٹی سے اجازت ہے ادارے کو؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दो चीज़ें हैं, एक आइडियल सिचुएशन, एक रियल पॉलिटिक्स। रियल पॉलिटिक्स को अगर हम देखें तो उसमें आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वहाँ पे इंटरफेरेंस है या इन्वॉल्वमेंट है या जो भी है, ठीक है। अब उस लिहाज से दूसरी चीज़ है, अब आप देख लें इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री को हम पाकिस्तान को किसी हद तक सामने रख लेते हैं और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए हैं उन चीज़ें। हुमायूं साहब, हम ज़रा इकनॉमिक मैटर्स पे बात करेंगे, लेकिन बुनियादी बात ये है कि आपकी जमात, आपके लीडर्स जो हैं वो इस बात का एतराफ़ भी करते हैं कि 9 मई के एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी। 9 मई को जो कुछ हुआ, अब आप उसकी ज़िम्मेदारी लेने से भी इनकारी हैं। कल तक आपने एक भरपूर बयानिया बनाया, आप आइन की बालादस्ती की, सिविल सुपरमेसी की बात करते थे। आज आप इदारे से ही कह रहे हैं, फ़ौज से ही कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, हमसे बात करें। तो ये भी तो तज़ादात है ना, ये भी तो आवाम के सामने है। आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपका नैरेटिव क्या है, आपकी स्टैंडिंग क्या है? अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, इस तरह है कि May 14th, ठीक है, May 14th जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन शुरू हो गई थी May 14 से मेनली, ठीक है। जब वो वायलेशन शुरू हो गई थी तो कॉन्स्टिट्यूशन तो चला गया घास खाने, ठीक है। अब उसके बाद जो चीज़ें हो रही थी उसमें कुछ चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी, सब चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। चाहे उसके बाद जो CCI की मीटिंग थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, चाहे उसके बाद जो सेंसस की बात हुई थी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, चाहे उसके बाद जो इलेक्शंस अनदर 90 डेज की बजाय दिसंबर में, जनवरी में चले गए, फरवरी में चले गए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। उसमें हर चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। तो आप प्लीज़ खुदा के लिए लेट्स नॉट टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इस वक्त भी आप देख रहे हैं जो पार्लियामेंट में हो रहा है वो बेसिकली उस कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है, मैंने जैसे दोबारा कहा है, इस वक्त मसला जो है ना वो पाकिस्तान का है। इस वक्त मसला पाकिस्तान को दोबारा सड़क पे डालना है, क्योंकि पाकिस्तान सड़क से बहुत नीचे खाई के करीब पहुंच चुका है। और ये हमने नहीं, ये PDM ने, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट टाइप 1 और टाइप 2, इन दोनों ने मिल के ये तबाही की है। अब इसको वापस लाने के लिए हर इदारे को, हर एक को, मां सिवाय इन दो पार्टियों के जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है, और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आपकी और मेरी, और आपकी और मेरी लाइफ में शायद उतना ना आता हो, लेकिन हर आम इंसान की लाइफ में जो IPPs की वजह से तबाहकारियां हैं, इनके डायरेक्ट जिम्मेदार ये लोग हैं, इनके डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये लोग हैं, इनके डायरेक्ट हर लिहाज से डिसीजन मेकर हैं। और उसी गलत डिसीजन को इन लोगों ने जो नैब के तरामीम है उसमें सेक्शन 4 में अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हुमायूं साहब, ये जो IPPs की आप बात कर रहे हैं, ये आपके दौर में आपकी हुकूमत ने उन मुआहदों की तजदीद की जो तबाह कुन हैं वाक़तन अवाम के लिए, इस रियासत के लिए, मुल्क के लिए। इतने तबाह कुन मुआहदों की आपको तजदीद करने की क्या ज़रूरत थी? जब एक मौका आया था तो वो मुआहदे ख़त्म कर देते। अच्छा, देखिए, मुझे उसका पूरा डिटेल नहीं पता, लेकिन आप मुआहदों की बात ना करें, वो प्रॉब्ली एक मुआहदा था, मुआहदे नहीं थे, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल जो दे रहा हूँ वो भी गलत हुआ है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। अगर वो हुआ है वो गलत हुआ है, अगर हमारे उसमें हुआ है वो भी गलत हुआ है। एंड आई विल नेवर सपोर्ट एनीथिंग व्हिच इज रॉन्ग, बिकॉज मैं इस मुल्क के लिए हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। हाँ, मैं जिस पार्टी के साथ हूँ उस पार्टी की गलतियां हैं, लेकिन उन्होंने कोई ब्लंडर, उन्होंने इस मुल्क को तबाह नहीं किया, लूटा नहीं है, लूट करनी है। अब बाद में बता देता हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोल का है, इंपोर्टेड कोल का जो कौन से पोर्ट कासिम वाली जो IPPs हैं, ठीक है, उनको हम 2 खरब रुपए दे चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और बात करें, ये जो साहिवाल का इंपोर्टेड कोल है, मुझे कोई दुनिया में कोई बंदा बता दे साहिवाल में इंपोर्टेड कोल का कोई तुक बनती है? नहीं बनती। ये वो डिसीजंस हैं जिनको ये लोग, इनको पता चल गया कि ये तो इन्होंने नैब तरामीम क्यों 1985 से की हैं। अगर मुझे आगे के लिए मैं कहता हूँ कोई चीजें ठीक करनी है, मैं रिट्रोस्पेक्टिव क्यों जा रहा हूँ? रिट्रोस्पेक्टिव इसलिए जा रहा हूँ कि अब आपके पास, हुमायूं साहब, बात ये है, आप हुकूमत में आप भी रहे हैं, आपके पास इन मसाइल का हल क्या है? कल तक अगेन आप, नवाज शरीफ ने जो तरीका अपनाया इक़्तिदार में वापसी का, अब बज़ाहिर लग रहा है कि आप भी वही तरीका अपना रहे हैं।
اور نظریہ ضرورت کا شاید آپ نام دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن گھاس کھانے چلا گیا ہے. تو حل کیا ہے اب ان مسائل کا؟ اب آپ کے پاس لائن آف ایکشن کیا ہے؟ دیکھیں اس طرح ہے, دو طریقے کے حل ہیں. آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر آہستہ آہستہ, ایک تو لیگل بیٹل لڑ رہے ہیں, لیکن جب لیگل بیٹل کے اندر آپ کو پتا ہو کہ بہت ساری چیزیں ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہو رہی, بہت ساری چیزیں جو ہمارا حق ہے, جو ہر ایک نے کہا, جو آج پٹن کے جو وہ نیشنل 130 کے اوپر جو آیا ہوا ہے, اور یہ یاد رکھیں انہوں نے ایک گلمس دیا ہوا ہے پورے لاہور کے, اس میں 155 ایسے ووٹرز تھے جنہوں صرف نیشنل اسمبلی میں ووٹ دیا, انہوں نے پروونشل اسمبلی میں ووٹ دیا, اور وہی چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے 130 میں بھی. جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ کا لاسٹ ریزورٹ ہوتے ہیں, آپ سڑکوں پر نکلتے ہیں, سڑکوں پر نکلیں گے اور حالات خراب ہوں گے. تو آپ کے پاس ایک وہ چوائس ہے. دوسری چوائس یہ ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ, آپ ڈسکس کرو کہ یار یہ مسئلے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو عمران خان نے ایک چوائس دی ہے نا, وہ چوائس یہ ہے کہ ان مسئلوں کو, ان چیزوں کو حل کر کے الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ کر دیں فار اے چینج, اور اس کے بعد جو بھی جیتتا ہے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ جو بھی جیتتا ہے وہ اپنی حکومت بنائے اور اس لحاظ سے کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں دیٹ از دی بیسٹ وے اینڈ دی اونلی وے جس سے پاکستان کا نقصان بچ جائے گا. ہو سکتا ہے 50-60 ارب روپے کی پھکی لگ جائے دوبارہ الیکشنز کرانے میں, لیکن وہ یہ یاد رکھیں جو اپرچونٹی لاسٹ ہے, جو ہم روزانہ کا 1 ارب روپے یا 10 ارب روپے یا 20 ارب روپے لوز کر رہے ہیں بیکاز آف جو یہاں کے ماحول ہے, اس وجہ سے ہم اس کو بچا پائیں گے. تو بعض دفعہ بزنس میں آپ اپنے لاسز کو کر کے فردر لاس کو روکتے ہو. یہ چیزیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے اندر شعور ہے, جن کے اندر عقل ہے, لیکن وہ لوگ جو بیسیکلی جو لوگوں کا حق غاصب کرنے والے ہیں, جو چور ہیں, جو ڈاکو ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہوتی. ان کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے, اوروں کا مال. ہمارے صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو آئی پی پیز کی بات بھی ہو رہی ہے, اس پہ دھرنا دیا ہوا ہے جماعت اسلامی نے. آج ہم نے سنا کہ آپ کے لیڈر نے آپ کو ہدایت کی ہے کہ آپ لوگ اس میں شریک ہوں, جماعت اسلامی کی آپ حمایت کر رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ یہ آئی پی پیز کے معاہدے کیسے ختم کیے جا سکتے ہیں جبکہ اس میں ساورن گارنٹیز موجود ہیں اور ریکوڈک کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. اس کے بارے میں کوئی آپ نے ہوم ورک کیا کہ یہ معاہدے کیسے ختم ہوں گے اور بجلی کا جو بحران ہے اس سے ہم نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اب مجھے نہیں پتا, چونکہ میں بہت اس کا مجھے نہیں معلوم, نہ میں نے ان کے معاہدے پڑھے, لیکن اگر آپ معاہدے پڑھیں تو اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو اوریجنل لوگ تھے وہ چلے گئے, وہ آگے بیچ گئے. ٹھیک ہے, اب 99% if not 100% وہ لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں اور ان سب کو اون کرتے ہیں. اب ان سب کے پاس, اگر میں ان کی جگہ ہوتا, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر میں ان کی جگہ ہوتا, میں حاضر ناظر جان کر کے کہتا ہوں, میں خود اپنا معاہدہ ختم کر دیتا. میں کہتا ہے یار جو یہ ہو رہا ہے اس میں یہ میرا پروفٹ ہے اور یہ میرا وہ ہے. میں نے دیکھیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہپکو نے 1.8 بلین 1992 میں میاں نواز شریف کے ساتھ کر کے 1.8 بلین ڈالرز لگائے تھے. انہوں نے اوور دا لاسٹ پر ایئر 73% پروفٹ لیتے رہے. دیٹ مینس کہ انہوں نے کوئی 38 کے آس پاس ارب ڈالر کما چکے ہیں. آپ کو کتنا پیسہ چاہیے خدا کے بندوں, کتنا پیسہ چاہیے کہ آپ لوگ اس ملک کو نچوڑنے سے چھوڑ دو؟ اب میں اگر ہوتا ان لوگوں کے اوپر میں کہتا ہوں ہر وہ پاکستانی جو میری بات سن رہا ہے اور وہ ان لوگوں کو ڈائریکٹلی جانتا ہے, وہ ان کے اوپر ایک مورل پریشر کرے. اور اگر ان میں سے کسی کے اندر غیرت ہے, کسی کے اندر اس ملک کے ساتھ محبت ہے اور پیسے سے زیادہ محبت اس ملک کے ساتھ ہے, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ پلیز آگے آؤ اور اپنا حق اس ملک کے لیے چھوڑ دو. یہ یاد رکھو, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, لوگ ایسے سینیٹر صاحب بات یہ ہے, ٹھیک ہے سینیٹر صاحب آپ جو تجویز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی تجویز بہت اچھی ہے, لیکن اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ میں آپ بھی رہے, آپ بھی ری نیگوشیٹ نہیں کر سکے, اس وقت بھی یہ معاہدے چل رہے تھے. بنیادی سوال یہ ہے, آج جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ, ان کو بانی پی ٹی آئی نے فاشسٹ کہا ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق تو اپنی پالیسی بدل رہے ہیں, لیکن وہ پولیٹیکل پارٹیز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ایک سیاسی حقیقت نہیں ہے, اکیلے آپ ہی ہیں. اس میں جب آپ ان سے متعلق اپنی پالیسی نہیں بدل رہے ہیں, وہی چور ڈاکو والی رٹ اگر آپ لگائے رکھیں گے تو مسائل کیسے حل ہوں گے؟ سوال تو یہ ہے.
اچھا میں دیکھیں آپ بالکل صحیح کہتے ہیں in a way I agree with you کہ ہمیں وہاں پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا. لیکن ایک میرے دماغ میں ایک سوال آتا ہے, وہ کہتا ہے نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے, ٹھیک ہے. اچھا میں سمپل سی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر ایک نئی لیڈرشپ آنی چاہیے. ان کے اندر یہ جو فیملی پولیٹیکل ڈائنسٹی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. عام ضرور ان سے بات کرنی چاہیے, لیکن ان کو اپنے اندر بھی ریفارمز آنے چاہیے. میرے لحاظ سے جو بلاول بھٹو ہے اس کے پاس ایک بہت اچھے چانس تھا کہ وہ اپنی جو ایک لیگیسی تھی زرداری صاحب کی, ود ڈیو ریسپیکٹ, وہ اس لیگیسی سے اپنے آپ کو الگ کر سکتا تھا. انفارچونیٹلی اس نے نہیں کیا, ٹھیک ہے. وہ بہت بڑا لیڈر بن جاتا اگر وہ یہ کر لیتا. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, آپ کو بڑی مناسب بات آپ نے کی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, ہمایوں محمد صاحب نے بھی بات کی ہے کہ فیس سیونگ سب کی نئے الیکشن میں ہے. آلدو اب سارے ہی جو ہیں وہ میدان میں ہیں, بیچ چوراہے میں ہیں, سارے ہی ایکسپوزڈ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سین تجویز ہے, قابل عمل بھی ہے, اور وہ فیس سیونگ نہ صرف ان پولیٹیکل انٹیٹیز کی ہوگی یا دیگر سٹیک ہولڈرز کی ہوگی, یا پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی بھی کوئی سیونگ ہونی ہے؟ ہاں, ان کی تو سیونگ چاہیے, باقیوں کی فیس سیونگ چاہیے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی مانے نہ مانے ایک ڈیڈ لاک ہے, اور یہ 2 سال سے جاری ہے. اور اس ڈیڈ لاک کا جو فوری نتیجہ برآمد ہو چکا ہے وہ ہے معاشی تباہی, معاشی بحران. آج میں صبح دیکھ رہا تھا کہ جی غلہ منڈیوں نے, جو ہماری غلہ منڈیاں ہیں جو جہاں دالیں چینی یہ چیزیں ملتی ہیں, انہوں نے بھی 3 دن کی ہڑتال کا نوٹس دے دیا ہے. کوئی ایسا شعبہ ہے نہیں جو مطمئن ہو. اور وزیر خزانہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اب باہر سے بھی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے, کہ پہلے جو ہمیں کوئی گرانٹ مل جاتی تھی, کوئی ہمیں ادھار تیل مل جاتا تھا, اور چیزیں ہو جاتی تھیں, اس کی بھی کوئی توقع نہیں ہے. ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے وسائل سے اپنے. اور بدقسمتی یہ ہے ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ اتنی سفاک, سنگ دل, بے رحم ہے کہ وہ اپنے نہ مراعات کم کرنے کے لیے تیار ہے, نہ اپنی سہولتوں میں کمی لانے کے لیے تیار ہے, نہ اپنی عیاشیاں ختم کرنے کے لیے تیار ہے. وہ اس بحران کو مزید بڑھا رہی ہے. تو سیاسی عدم استحکام کے موجودگی میں معاشی استحکام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہ کسی کو سمجھ آئے نہ آئے, 2 سال کا تجربہ بجائے کہ ہم کسی اور سے سیکھتے, ہم نے خود تجربہ کر کے دیکھ لیا اور سیکھا نہیں ہے ابھی تک. اب ایسی صورت میں اگر دیکھا جائے کہ اس ڈیڈ لاک کو ختم کس طرح کرنا ہے, سیاسی عدم استحکام کو ہم نے فیس کس طرح سے کرنا ہے اور اس کا خاتمہ کس طرح سے کرنا ہے. ایک تو صورت یہ ہے کہ یہ اسی طرح چلتا رہے, لڑتے لڑتے ہوگی گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم, یہ چونچ اور دم دونوں ختم کرا بیٹھیں. یہ بھی کوئی نقصان نہیں, یہ نقصان ہے قوم کا, ملک کا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس بحران سے کوئی بڑا بحران جنم لے, بڑی کوئی صورتحال خراب ہو اور وہ ہمارے لیے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے. ایک یہ ہے کہ جی انتظار کیا جائے عدالتی فیصلوں کا, یہ ٹریبونلز کے, کیونکہ اب تو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن متنازع ہیں. یعنی جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ بھی مان رہے ہیں کہ ہاں جی متنازع تو ہیں, یہاں نہیں ہیں وہاں ہیں, وہ کہتے ہیں وہاں نہیں ہیں یہاں ہیں. تو ایک یہ ہے کہ جی ٹریبونلز کے فیصلوں کا انتظار کیا جائے, اور اکثریتی پارٹی جو کلیم کر رہی ہے, جو اس وقت بھی اکثریتی پارٹی ہے, اس کو اپنا حق مل جائے اور حکومت تبدیل ہو جائے. ظاہر بات ہے وہ جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. اس سے الیکشن کمیشن کی بھی ساکھ مجروح ہوگی, اگرچہ کوئی بہت زیادہ ساکھ اس نے رہنی بھی نہیں ہے اپنی.
اور پھر سوال پیدا ہوگا کہ جی ایسے متنازع الیکشن جب عدالتی فیصلے ہیں تو اس کے بعد ثابت ہو رہا ہے کہ جی یہ الیکشن غلط ہوئے، غلط کرائے گئے، تو پھر ان کے حوالے سے مطالبات شروع ہوں گے۔ تیسرا یہ ہوگا کہ جی یہ ہے کہ جی کوئی راتوں رات جو ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے ٹیبل ٹرن ہو اور جیلوں والے باہر آ جائیں اور باہر والے جیلوں میں چلے جائیں، وہ ہوتا مشکل ہے، وہ ہوتا مشکل ہے، اور اس کے اپنے نقصانات ہیں۔ اپنے نقصانات ہم نے جو کچھ یہ کام کیا ہے 1990 سے 1990 سے یہ کام کر کے ہم دیکھ لیا نا، بے نظیر نواز شریف، بے نظیر زرداری، نواز شریف، تو فائدہ کیا ہوا ہے؟ تباہ ہوئے ہیں نا۔ 1990 میں ہماری معیشت جو تھی انڈیا سے کہیں آگے تھی، اور مجھے یاد ہے کہ جو ڈالر کا ریٹ تھا ہمارا کوئی 22-23 روپے کا $1 تھا، انڈیا کا کوئی 30-35 روپے تھا، 10-12 روپے کا فرق تھا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اچھا وہ تو نو کمپیریزن، لیکن میرا ایک سوال ہے، اب میں آ رہا ہوں کہ اب یہ جو نئے الیکشن کی بات ہے یہ واقعتاً فیس سیونگ ہوگی کہ پہلے رولز آف دی گیم نئے سرے سے طے کیے جائیں۔ 93 میں بھی ایک ڈیڈ لاک پیدا ہوا تھا، اس کو نئے الیکشن کے ذریعے توڑا گیا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ بعد میں اگرچہ پھر وہ جو فریق تھے اس کے 90s میں یہ بھی تو طے ہوا اب ٹرم مکمل کرنے دینی ہے، اب جو ہے وہ 5 سال پورے کرنے ہیں، مدت سے پہلے ہم نے کسی کو ہٹانا نہیں ہے۔ خیر وہ ریپیٹ ہو گیا 2022 میں، لیکن جو میرا ایک بنیادی سوال ہے، پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں جی اگر یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہو جاتی ہیں، یہ فیصلہ سب ادارے، سب سیاسی جماعتیں کر لیتی ہیں کہ جی الیکشن ہوں گے، غیر متنازع ہوں گے، شفاف ہوں گے، غیر متنازع الیکشن کمیشن کے ذریعے ہوں گے، کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی، کوئی کسی کو دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو نتائج بدلنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جو پارٹی بھی عوام کا مینڈیٹ لے کر آئے گی وہ اپنی مدت پوری کرے گی، اس پر اتفاق ہو جاتا ہے، اور آئندہ بھی اگر مداخلت نہیں ہوتی تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو شور شرابہ ہوتا ہے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ حکومت پر فرق پڑتا ہے نہ اس کی کارکردگی پر فرق پڑتا ہے۔ فرق اس وقت پڑتا ہے جب محلاتی سازشیں ہوتی ہیں، غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر سیاسی طریقے سے معاملات کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ صحیح، لیکن ارشاد صاحب اب سوال یہ ہے، دیکھیں نا، اب نقصان ملک کو ہو رہا ہوتا ہے، فائدہ کسی ایک سیاسی جماعت کو یا ایک سیاسی گروہ کو ہو رہا ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں فوج نمائندہ مقرر کرے، نمبر 1۔ میں نے نہیں کہا، نہیں، آپ سے مراد میں بانی پی ٹی آئی کی بات کروں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ارشاد صاحب۔ ویئر از دی کانسٹیٹیوشن ناؤ؟ اب ان پرنسپل ایک بات کرتے ہیں، دوسری طرف سب مل بیٹھنے کی آپ نے بات کی، آپ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کو فاشسٹ کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنی فلیکسیبلٹی لائے ہیں اپنے اس میں، تو پولیٹیکل پارٹیز سے متعلق بھی فلیکسیبلٹی لائیں، اور دوسرے اینڈ پہ جو لوگ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں ان کو بھی کم از کم لچک تو دکھانی چاہیے، تب یہ مسائل حل ہوں گے نا۔ نون والے جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں لیکن جو متشدد پالیسیاں پی ٹی آئی کی ہیں وہ مسلم لیگ نون کی اس سطح پہ تو نہیں ہیں۔ نہیں، دہشت گرد، ایک وزیر اعلیٰ کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ شاہد صاحب ان کی تو باتیں بھی ایسی ہی ہیں کہ ہم قبضہ کر لیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ جو کہا ہم جاتا ہے وفاق پہ قبضہ کر لیں گے۔ دیکھیں وہ بھی، اس کو بھی کوئی دفاع نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے عدالتوں کو دھمکی دی ہے، انہوں نے تو پورے عدالت کے فیصلے پر عدالتوں کو ایک وزیر اعلیٰ نے عدالتوں کو دھمکی دی ہے۔ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ عدالتیں رات کیوں کھلی وہ بھی تو ہمارے سامنے ہے نا، وہی تو پوری کیمپین ہے۔ آج جو ہے وہ بانی پی ٹی اے کہتے ہیں جی اب میرے مقدمات سے علیحدہ ہو جائیں جسٹس عامر فاروق۔ بات تو یہ ہے کہ وہ تو الٹیمیٹم دے رہے ہیں نا، یہ للکار تو ہے۔ انہوں نے باقاعدہ درخواست دی ہے، میں جو آپ سے وہ تو انہوں نے باقاعدہ درخواست بھی دی ہے، اور آج انہوں نے یہ بھی کہا ہے جوڈیشل کمیشن میں انہوں نے ریفرنس دیا ہے، ریفرنس بھی دیا ہے کہ جب ریفرنس آ گیا ہے تو اب ان کو میرے مقدمات سے الگ ہو جانا چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے فلیکسیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ ایک کارنر کے لیے فلیکسیبلٹی کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے نہیں کرتے ہیں، مسائل کیسے یہ ہے، سوال یہ ہے کہ یہ فلیکسیبلٹی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اس بات سے میں متفق ہوں
کہ سیاسی جماعتوں کو جتنی بھی آپس میں دشمنیاں ہوں، مخالفتیں ہوں، شکنجیاں ہوں، ان کو مل بیٹھ کے اپنے معاملات خود طے کرنے چاہیے۔ اگر آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو ان کو بھی حکومت بنانے کا نہ صحیح، اپوزیشن میں بیٹھنے کا، پارلیمنٹ میں جانے کا مینڈیٹ تو ان کے پاس بھی ہے۔ سیٹیں کم زیادہ ہو سکتی ہیں نا، اگر پیپلز پارٹی ہے اس کی آپ سیٹیں کچھ کم کر لیں، لیکن مینڈیٹ تو ملا ہے۔ صوبے میں ان کی حکومت ہے، میں تو ان کو نہیں، حکومت تو خیر میں تو بنیادی چیز ہے مینڈیٹ کی بات، جس کی 2 سیٹیں اس کا بھی احترام واجب ہے، اس کی بھی بات سننی چاہیے۔ تو اب ان کو مل بیٹھ کے معاملات طے کرنے چاہیے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں۔ اچھا وہ مجھے یاد آ گیا، مولانا کا کیا بنے گا؟ اگر دیکھیں نا، جب 22 میں ہوا تو ایسے لگتا تھا کہ اب مولانا ہی مولانا ہیں، اور مولانا ایک سیریس کینڈیڈیٹ تھے ایوان صدر کے، ایوان صدارت میں وہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایلوژن تھی، سیریس وہ خود تھے، باقی نہیں، میرا خیال ہے ان کو چکر بھی کسی نے دیا ہوگا، لازم دیا ہوگا، ایلوژن تھا ان کا ایک۔ لیکن اب جو وہاں کھڑے ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ الیکشن جو تھا وہ ان کی صدارت چرانے کے لیے تھا۔ شاہ صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، ہم سے اتنی اجازت دیجیے۔